वालेकुम दोस्तों, इंसाइड मौसम फकर में कुछ आमदीद। एक ही दिन में इमरान खान के लिए दो बुरी खबरें, बहनों की गिरफ्तारी और जनाब बैलेट पेपर को बल्ले के निशान से पाक करने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान को दूर रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ हलचल मची है, कुछ सरगर्मी आई है, कुछ मुतहरक जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सूरत हाल से इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, 21 अक्टूबर की तारीख करीब आ रही है, उससे पहले पहले बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशी की खबर नहीं होगी। इस पर तुर्रा ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की 9 मुकदमात में जमानतों की जो दरखास्त दी गई थी कल, और उसके ऊपर जो फैसला दिया था, उस फैसले का ऑर्डर बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी तौर पर जारी कर दिया गया है। और उस फैसले ने भी इमरान खान साहब के लिए एक नई मुश्किल पैदा कर दी है, क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक ने नहायत ही बारीकी से, नहायत ही जो है ना हैरान नहायत ही चाबुक दस्ती के साथ एक बारीक वारदात अपने इस फैसले में न सिर्फ तहरीर कर दी है, बल्कि अब उसकी मौजूदगी में इमरान खान साहब के लिए इन 9 मुकदमात में गिरफ्तारी या दीगर मामलात से बचना कुछ ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये जो तीनों चीजें हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। और इसका आगाज होता है मोहतरमा अलीमा खान साहिबा और मोहतरमा उज़मा खान साहिबा की मुलाकात से, जो बुशरा बीबी के हमरा हुई अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ। और इस मुलाकात का अहवाल अलीमा खान साहिबा ने बाद में मीडिया के साथ गुफ्तगू में किया, और उसके अंदर उनका यह कहना था कि हमारी जो मुलाकात हुई इमरान खान के साथ वो सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में हुई, यानी एक निस्बतन पुरसकून माहौल में हुई। और इमरान खान साहब उनके मुताबिक शलवार कमीज में मलबूस थे, दाढ़ी उनकी बड़ी हुई थी, शेव उन्होंने नहीं की हुई थी, कदरे कमजोर लग रहे थे, अलबत्ता उनका अज़्म जवान था बकौल अलीमा खान साहिबा। इस मुलाकात के अंदर जहां पर उन्होंने इमरान खान साहब की ज़ाहिरी वज़ा कता का जिक्र किया, वहां पर उन्होंने उनके हौसले का भी जिक्र किया कि वो अभी तक जेल में अपने अज़्म पर कायम है। और उनका यह कहना है कि मैं किसी तौर पर किसी के साथ कोई डील नहीं करूंगा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान से है और मैं पाकिस्तान में ही कयाम पजीर हूंगा। अलबत्ता उनको अपनी पार्टी के 2-3 अहम शख्सियात के ऊपर बहुत ही ज्यादा रिजर्वेशंस हैं, बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब के रवैये ने उनको बहुत ही ज्यादा मायूस किया है। यह कहना है इमरान खान साहब का, जिसका अहवाल सुना रही हैं उनकी हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा। अलीमा खान साहिबा का यह मानना है कि इमरान खान ये समझते हैं कि आरिफ अलवी को मौजूदा सूरत हाल में जो रोल प्ले करना चाहिए था, आरिफ अलवी ने वो रोल प्ले नहीं किया। वो रोल क्या था? वो रोल ये था कि मुल्क को बहरान से दो चार करने के लिए ईवान सदर का इस्तेमाल किए जाना, जिस पर जो है ईवान सदर उनके ज़ेर तसल्लुत नहीं आया और ईवान सदर ने उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया जो इमरान खान की ख्वाहिश थी। इमरान खान क्या चाहते थे? इमरान खान ये चाहते थे बकौल अलीमा खान साहिबा कि अगस्त के अंदर जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने असम्बलियों को तहलील किया और उसके बाद चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं, बाकी 2 तो पहले हो चुकी थी, बाकी 2 जो थी वो जब तहलील हो गई तो मुल्क के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान होना था और सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देना चाहिए था बगैर किसी रोक टोक के। और ऐलान करने का मतलब यह होना था कि पाकिस्तान एक मर्तबा फिर एक पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार हो जाता, क्योंकि उससे पहले जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी और उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कम से कम इस बात का जहन बना लिया था कि हमने फौरी तौर पर इलेक्शन में नहीं जाना, क्योंकि इलेक्शन में जाने का मतलब वो तमाम सख्त फैसले जो केयर टेकर सेटअप के दौरान होने हैं उसका बोझ भी आते साथ ही हमको उठाना पड़ जाएगा। लिहाजा हम वो बोझ उठाने से कासर हैं, इसीलिए 6 महीने का टाइम दिया गया और इसी 6 महीने के अंदर ये तमाम मुश्किल फैसले जो है वो होना तय पाया था। अब वो मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं, पेट्रोल को उसकी प्राइस के ऊपर लेके आया जा रहा है, बिजली का सर्कुलर डेट खत्म करने के लिए जो है लोगों के गले काटे जा रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो तरह तरह की नई चीजें जो है वो मंजर आम पर आ रही हैं। और इस वाले से वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी कुछ चीजें सामने आई हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि जनाब जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपया है उसको भी टैक्स नेट के अंदर शामिल किया जाए, और जिसकी तनख्वाह 5 लाख रुपया पर मंथ बनती है उस पर 35% टैक्स लगाया जाए। अब इसका मतलब यह है कि ये टैक्सों का जो नया दौर आने वाला है उसने बाकी लोगों का जो रया सही कमर रह गई थी उसको भी उन्होंने तोड़ देना है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट या
کوئی اور پولیٹیکل قوت جو سابق حکمران اتحاد میں موجود تھی وہ یہ بوجھ اٹھانے کے لیے قاصر تھے. لہٰذا اب ملاقات ہوتی ہے ایوان صدر میں چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی سے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کی, جو صدر صاحب کو یہ بات باور کراتے ہیں کہ پائن کپڑیاں تو باہر نہیں نکلنا, اپنا جو اختیار ہے اس کو ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ سب نے دیکھا کہ عارف علوی صاحب نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جناب گواچ گیا سارا کچھ میرے کو, اور اسی چکر کے اندر وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور دیگر سارے وہ جو انہوں نے ایک ڈرامہ کیا تھا وہ سارا کچھ سامنے آ گیا اور پتہ چل گیا کہ جناب عارف علوی صاحب ایک ٹوتھ لیس قسم کے اب پریزیڈنٹ کے طور پر ایوان صدر میں موجود رہیں گے. ان کے پر شر بڑے برے طریقے سے کاٹ دیے گئے ہیں اور صدر صاحب نے الیکشنز کی تاریخ کے لیے بھی جو ڈرامہ بازی کی جو خطوط لکھے وہ بھی سب کے سامنے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس طریقے سے عارف علوی صاحب سے اقدامات چاہتے تھے, عارف علوی صاحب نے وہ سارے اقدامات نہیں کیے, کیونکہ عمران خان صاحب کے قریب رہنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کو بدتمیز ہونا چاہیے, بندے کو گالم گلوچ کے اندر ید طولہ حاصل ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ بندے کو آئینی, غیر آئینی, اخلاقی, غیر اخلاقی ہر طرح کے کام کرنے میں کسی طرح کی جھجک نہیں ہونی چاہیے. ایسا بندہ عمران خان صاحب کی آنکھوں کا تارا ہو سکتا ہے. ادروائز کوئی بندہ لاجیکل تھنکنگ کر رہا ہو وہ عمران خان کے قریب ہو, دیٹ از نیئرلی امپاسبل, ایسا ہو نہیں سکتا. لہٰذا عمران خان صاحب نے اس پر برا اظہار کیا اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا بقول علیمہ خان صاحبہ کہ مجھے اڈیالہ جیل لایا ہی اس وجہ سے گیا ہے کہ مجھے طویل عرصے کے لیے جیل میں رکھا جائے اور مجھے سائفر کیس کے اندر طویل مدت کی سزا دی جائے. یہ تو بات عمران خان صاحب کا کہنا ٹھیک ہے. البتہ عمران خان صاحب سے اس وقت جو ہے علیمہ خان صاحبہ یا بشرا بی بی, ان سے سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ جناب آپ کو انوار اللہ کاکڑ نے آ کے کہا تھا کہ اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست دیں, آپ کو چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر نے پیغام بھیجا تھا کہ اڈیالہ جیل آئیں, آپ کو بل کلنٹن نے وہاں سے لکھ کے بھیجا تھا کہ جناب آپ یہ درخواست دائر کریں. بھائی آپ نے خود جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دیں, سوشل میڈیا پر کیمپینیں چلائیں کہ جناب ہمیں جیل کے اندر سہولیات نہیں ملی, ہمیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے. آپ کی درخواست پر اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا, اب آپ دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں. کیسی دو عملی ہے, یہی عمران خان صاحب کا طور امتیاز ہے. دوسری جانب اس ملاقات کا جو نقصان ہے صریحاً وہ آ رہا ہے عمران خان صاحب کی دونوں بہنوں پر, یعنی علیمہ خان اور عظمیٰ خان پر, اور ان دونوں کو 9 مئی کے واقعات میں گرفتار کرنے کے لیے باضابطہ طور پر جو ہے پولیس اس نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے کہ جناب ہمیں یہ 2 بندے چاہیے, کیونکہ وہاں پر بڑے گھر میں انتظار ہو رہا ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں بھی لے کے آؤ, کیونکہ 3 عدالتیں نہیں بننے کی خبریں میں نے سنی ہے کہیں پہ, اور اس کے بارے میں پتہ چلا کہ جناب اب وہاں پہ فاسٹ ٹریک کام شروع ہو چکا ہے. لہٰذا ان دونوں کی بھی جیو فینسنگ جو ہے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر تھی, لہٰذا جو لوگ کور کمانڈر ہاؤس کے ارد گرد پائے جا رہے تھے ان کو تو اب لے کے جانا, انہوں نے سرکاری میدان میں آنا, فوجی عدالتوں کے اندر مقدمہ چلنا ہے. اب چونکہ فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلنا ہے لہٰذا ان کی کسٹڈی ہونی چاہیے. بہتر یہ ہے کہ یہ کسٹڈی دے دیں, ورنہ زیادہ برے حالات ہو سکتے ہیں, کیونکہ لاپتہ آج کل ہر بندہ لاپتہ ہو جاتا ہے, کیا کہا جائے, بڑے مشکل صورتحال ہے. اب یہ عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہونے جا رہا ہے کہ اگر ان کی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا 9 مئی کے اندر ان کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے اور ان کا ٹرائل بھی فوجی عدالتوں میں ہوگا, تو یہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے ایک اور بہت بڑا سیٹ بیک ہے. بشرا بی بی صاحبہ تو آلریڈی اس وقت ہوا میں ہے, کیونکہ ان کے جو سابق خاوند ہیں خاور فرید منیکا صاحب وہ بھی چلے گئے ہیں, دھر لیے گئے ہیں. یہ بات کل جو ہے وہ بلو سٹی والے جو ہے مالک, اس نے جو پریس کانفرنس کی تھی, جس نے ٹی وی چینل بنائے ہوئے ہیں, اس نے بھی یہ کہا تھا کہ جناب عثمان بزدار نے 28 کروڑ فلان اتنے کروڑ فلان اتنے کروڑ مانگے. تو سارے نیکسس تو اسی طرح جا رہے ہیں کہ عثمان بزدار نے کل لیتے 28 کروڑ پہ نہیں لینا تھا نا, اس بیچارے کو تو ملنا تھا 2-2.5, باقی تو سب فرا گوگی ایس این جمیل گجر بذریعہ پہنچ جانا تھا بنی گالا. لہٰذا یہ سارے نیکسس سے اپنے آپ کو بچا پانا ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہے. سب سے بڑھ کر معاملہ آ گیا ہے عمران خان صاحب کی جماعت کے انتخابی نشان کو بیلٹ پیپر سے پاک کرنے کے لیے. اب اس کے لیے ایک درخواست ہے جو دائر کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اور اس درخواست کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں.
اس میں درخواست کی گئی ہے الیکشن کمیشن سے دو. ایک یہ کہ عمران خان کو بطور پارٹی چیئرمین جو ہے وہ ان کو عہدے سے ہٹایا جائے کیونکہ وہ فارن فنڈنگ کیس میں سزا یافتہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کیس میں بھی سزا یافتہ ہیں اور الیکشن لڑنے کے لیے 5 سال کے لیے نااہل ہیں. لہٰذا جو بندہ نااہل ہو اس کے لیے کسی بھی پارٹی کو ہیڈ کرنا ممکن نہیں رہتا. دوسرا یہ بات کہی گئی ہے کہ پارٹی کے انتخابی نشان کو بیلٹ پیپر سے ہٹایا جائے اور اس کے لیے بھی جو استدلال ہے اس درخواست میں وہ فارن فنڈنگ کیس کا ہی رکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جناب فارن فنڈنگ کیس کے اندر چونکہ الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو الزامات ہیں ان کو درست قرار دیتے ہوئے عمران خان صاحب کی جماعت پر جرمانہ عائد کیا تھا اور وہ جو ساری ممنوعہ فنڈنگ تھی اس کو ضبط کرنے کا حکم دیا تھا. لہٰذا اس معاملے میں بھی پاکستان تحریک انصاف قواعد کی جو الیکشن قواعد ہیں اس کی خلاف ورزی کی مرتکب قرار پائی ہے. لہٰذا ان کا سے جو انتخابی نشان ہے وہ واپس لیا جائے. اب یہ ان درخواستوں کے لیے جو سماعت ہے وہ 10 اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور خالد محمود خان محمد اون ثقلین کی طرف سے یہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں. اب یہاں پر جو 2 قانونی نقطے ہیں، ایک یہ کہ عمران خان صاحب کے لیے پارٹی چیئرمین اس درخواست کے آنے کے بعد برقرار رہنا مشکل ہو گیا، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کیونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں فارن فنڈنگ کیس میں بھی اور کیونکہ اس کے اندر ان کو عمران خان صاحب کو جھوٹا اور مکار دغا باز قرار دے دیا گیا تھا اور ان کو جھوٹا بیان حلفی یا ڈیکلیریشن دینے کا ملزم بھی قرار دیا گیا تھا. لہٰذا وہ آرٹیکل 62 63 کے اوپر پورے نہیں اترتے، اسی لیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 5 سال کی نااہلی ہے یہ بھی ان کی ایلیجبلٹی ایز چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پر سوال اٹھاتی ہے. لہٰذا عمران خان صاحب کی پارٹی چیئرمین شپ تو اب آ گئی ہے بہت زیادہ خطرے میں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. البتہ فارن فنڈنگ کیس میں اس کے فیصلے کی روشنی میں عمران خان صاحب کے انتخابی نشان یعنی بلے کو بیلٹ پیپر سے پاک کرنا ابھی میرا خیال ہے ذرا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا اور نہ ہی سرکار نے ریفرنس بھیجا ہے اس فارن فنڈنگ کیس کے تحت الیکشن وہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ جناب اس پارٹی پر پابندی لگائی جائے. لہٰذا جب تک پابندی نہیں لگے گی تب تک بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہی رہے گا، وہ ابھی ان سے ہٹنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. البتہ جو دیگر صورتیں ہیں وہاں پر عمران خان صاحب کے لیے اب کچھ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور مشکلات تو ہمارے سامنے ہیں نا. سائفر کیس کی آج بھی بد قبرے میں سماعت ہوئی ہے اڈیالہ میں اور وہاں پر بھی ایک مرتبہ پھر جو ہے پی ٹی آئی کے وکلاء نے عدالت کو مجبور کیا کہ وہ سماعت کو مؤخر کر دیں اس جواز کے اوپر کہ جناب بند کمرے میں ان کیمرہ سماعت کو ہم نے چیلنج کیا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا آپ یہ کیس نہ سنیں، جس پر انہوں نے بھی 9 اکتوبر کو سماعت جو ہے وہ مؤخر کر دینے کا جناب انتظار کر لیتے ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے کا اور چالان جو ہے اس کی کاپیز اور جو چارج شیٹ ہے اس کے لیے جو ہے وہ اب میرا خیال ہے کہ 9 اکتوبر کو اگلی کارروائی ہوگی کہ عمران خان صاحب کا چالان جو ہے اس کی کاپیز دی جائے عمران خان کے وکیلوں کو اور پھر اس کے 1 ہفتے کے بعد یہ جو چارج شیٹ ہے یہ فریم کی جائے گی عمران خان صاحب کے اوپر. اب عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ بھی جو ہے باریک واردات انہوں نے کی ہے، اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. باریک واردات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فیصلے کے اندر ایک ایسے سکم کی نشاندہی کر دی ہے پاکستان کی انتظامیہ کی نااہلی کی یا غفلت کی جس کے اوپر کارروائی ہونا میرا خیال ہے بہت زیادہ ضروری ہے اور اسی لائن کے اوپر عدالتوں کو کارروائی کرنے کی ہدایت کر کے انہوں نے عمران خان کے لیے کوئی فیور نہیں کی. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ 9 مئی واقعات، توشہ خانہ، جال سازی، اقدام قتل و دیگر مقدمات میں جو 9 ضمانتیں عمران خان صاحب کی بحال کرنے کا فیصلہ دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس فیصلے میں ضمانت کی درخواستیں مسترد کرنے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالا دم قرار دیا گیا ہے. عمران خان کی حاضری سے استثناء کو بھی بحال کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے اس فیصلے میں کہ عمران خان جان بوجھ کر عدالت سے غیر حاضر نہیں ہوئے بلکہ یہ تسلیم شدہ ہے کہ وہ اٹک جیل میں تھے. ضمانت خارج ہونے کے باوجود، یہ وہ نقطہ ہے جس کا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پابند کیا ہے، اس نقطے
پر انہوں نے ٹرائل کورٹ کو کہ اس نقطے کے اوپر آپ اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے عمران خان کا یہ والا جو ٹرائل ہے ضمانت خارج کرنے کا، اس کا ری ٹرائل کریں، اس کا دوبارہ سماعت کریں اور پھر اس کا فیصلہ کریں، اور اس کی روشنی میں پھر آگے جو دیگر معاملات ہیں وہ چلیں گے۔ اور یہ بڑا زبردست نقطہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حیران کن طور پر پولیس نے عمران خان کو ان مقدمات میں گرفتار بھی نہیں کیا جن پر ضمانتوں کو خارج کیا گیا تھا، لہٰذا اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے درخواست ضمانت پر فیصلہ کیا جائے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 6 صفحات پر مشتمل جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اب اس کی لاجک دیکھیں، یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہوئی، سزا ہونے کے بعد جو درخواستیں ہیں میں نے یہی سنا ہے کہ وہ از خود ختم ہو جاتی ہیں، ضمانتیں خارج ہو جاتی ہیں، اور پھر جس مقدمے میں بھی عمران خان صاحب نامزد تھے وہاں پر عمران خان کی گرفتاری کو ڈالنا بہت زیادہ ضروری تھا، اور اس کے بعد جب اگلی پیشی ان مقدمات میں ہونی تھی تو عدالت کے سامنے یہ بات بتانا ضروری تھا کہ جناب عمران خان صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم نے اس مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈال دی ہے، تو پھر ضمانت خارج اور دیگر وہ خود بخود ہو جانی تھی، اس کے اندر اور کوئی پروسیس نہیں ہونا تھا۔ اب چونکہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالے بغیر ان کی ضمانتوں کو خارج کرایا گیا عدم حاضری کی بنیاد پر، تو یہ وہ ایک سکم تھا جس نے عمران خان صاحب کو ریلیف دیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ماتحت عدالتوں کو یہ بات کہہ دی ہے کہ جناب پہلے تو پولیس کو لوگ پوچھو کہ انہوں نے گرفتار کیوں نہیں کیتا، گرفتاری کیوں نہیں ڈالی۔ اب گرفتاری نہ ڈالنے کا جو خمیازہ ہے وہ پولیس کو بھگتنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر اگلی کارروائی ہوگی انہی عدالتوں کے ذریعے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو ان 9 مقدمات میں ریلیف ملا ہے، بلکہ یہ بھی وہ جو ہے نا عمر رضا بندیال صاحب نے کہا تھا گھڑی کی سوئیاں واپس اسی موقع پر جائیں گی 9 مئی پر، جب عمران خان آئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ اور وہ رجسٹری برانچ میں انگوٹھے لگانے کے یعنی بایو میٹرکس کرانے کے لیے موجود تھے۔ اس کیس میں بھی گھڑی کی سوئیاں واپس وہیں پر جائیں گی جہاں پر عمران خان صاحب کی وہ جو ہے گرفتاری ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد اگلا سلسلہ شروع ہوگا کہ عمران خان کے تھے، پولیس والے کہیں گے کہ جناب ہم نے ان کو گرفتار کر لیا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی عمران خان صاحب کے لیے کسی طرح کا کوئی ریلیف ملنا مشکل ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اب آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے لیے کچھ زیادہ مشکلات ان کے ارد گرد منڈلا رہی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان مشکلات سے باہر نکلنے کے لیے کون سا لاہ عمل اختیار کرتے ہیں۔ عبداللہ کا ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔